नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। याजूज व माजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की औलाद से हैं। ये इंसानी नस्ल के वहशी कबीलों से ताल्लुक़ रखते थे जो नस्ल इंसानी पर बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करते थे और इंसानी बस्तियों को तबाह व बर्बाद करते। और मशरक़ी इलाके में इनकी शुमाल मशरिक़ में रिहाइश थी और एशिया के जनूबी और मग़रबी इलाकों पर ये लोग हमले करते और उनको तबाह व बर्बाद करते। और ज़्यादातर इनके हमले जो थे वो तुर्कों पर थे और उनको कत्ल करते और उसके बाद जो कुछ बच जाते उनको अपने साथ कैदी बनाकर ले जाते थे। तो लोग जो हैं इनकी इस जुल्म व सितम से बहुत ज़्यादा तंग थे। और इसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कुफ़ार ने उनके बारे में पूछा कि ये लोग जो हैं हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन जो थे वो कौन थे और क्या मतलब इन्होंने किया। और जो याजूज और माजूज के बारे में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कहफ़ में कि मैं इनके बारे में बताता हूँ। और ए मोहम्मद, ये लोग तुमसे ज़ुल्क़ुरनैन के बारे में पूछते हैं, इनसे कहो मैं इसका कुछ हाल तुमको सुनाता हूँ। हमने इसको ज़मीन में इक़्तिदार अता कर रखा था और उसे हर किस्म के असबाब व वसाइल बख्शे थे। उसने पहले मग़रिब की तरफ एक मुहिम का सामान किया, हत्ता कि जब वह ग़रूब आफ्ताब की हद तक पहुँच गया तो उसने सूरज को एक काले पानी में डूबते देखा और वहाँ उसे एक कौम मिली। हमने कहा, ए ज़ुल्क़ुरनैन, तुझे ये कुदरत हासिल है कि तू उनको तकलीफ़ पहुँचाए और ये भी या कुदरत है कि इनके साथ नेक रवैया इख्तियार करे। उसने कहा, जो इनमें से जुल्म करेगा हम इसको सज़ा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो इसे और ज़्यादा अज़ाब देगा। और जो इनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जज़ा है और हम इनको नरम अहकाम देंगे। फिर उसने एक दूसरी मुहिम की तैयारी की, यहाँ तक कि तलूए आफ्ताब की हद तक जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए धूप से बचने का कोई सामान हमने नहीं किया। ये हाल था उनका और ज़ुल्क़ुरनैन के पास जो कुछ था उसे हम जानते थे। फिर उसने एक और मुहिम का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल ही से कोई बात समझती थी। उन लोगों ने कहा कि ए ज़ुल्क़ुरनैन, याजूज और माजूज इस सरज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और इनके दरमियान एक बंद तामीर कर दे। उसने कहा, जो कुछ मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो बहुत है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला कर दो। आखिर जब दोनों पहाड़ों के दरमियान सलाह को उसने पुर कर दिया तो लोगों से कहा, अब आग दहकाओ। हत्ता कि जब ये आईनी दीवार बिल्कुल आग की तरह सुर्ख हो गई तो उसने कहा, लाओ अब मैं इस पर पिघला हुआ तांबा ढेलूँगा। और ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज इस पर चढ़कर भी ना आ सकते थे और उसमें नकल लगाना उनके लिए और भी मुश्किल था। ज़ुल्क़ुरनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, मगर जब मेरे रब के वादे का वक्त आएगा तो वो इसको खाक कर देगा और मेरे रब का वादा बरहक है। तो ये लोग जो थे पहाड़ों में रहते थे और लोगों को तख्तो तराज करते थे। इनके हमसाए जो है वो इनसे तंग थे। तो जब ज़ुल्क़ुरनैन अपनी तीसरी मुहिम पर रवाना हुए तो वहाँ उन्होंने ऐसी कौम को पाया जो कि बिल्कुल जो है कोई ज़ुबान नहीं जानती थी और ना ही वो किसी की ज़ुबान समझती थी, लेकिन उन्होंने जो है वो किसी तरीके से इशारे किनारे से हज़रत ज़ुल्क़ुरनैन को बताया कि याजूज और माजूज के बारे में कि ये लोग जो हैं यहाँ से निकल कर पहाड़ों से निकल कर ज़मीन के अंदर फ़साद फैलाते हैं। तो अगर हम आपको कोई जिज़िया वगैरह या टैक्स दें तो आप हमारी मदद करें और और हमारे दरमियान एक दीवार बना दें ताकि हम इनकी जो है फ़साद से बच सकें और इनके वहशाना हमलों से बच सकें।
تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ مجھے جو ہے اللہ نے بہت دے رکھا ہے، مجھے تمہارے کسی تاوان یا ٹیکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم جسمانی جسم سے میری مدد کرو اور محنت کے ساتھ میرے ساتھ کام کرو، لوہے کی تختیاں لاؤ۔ جب وہ لوہے کی تختیاں لے کر آئے تو آپ نے اس کو دیوار کی طرح لگا دیا اور اس میں آگ دہکانے کا حکم دیا۔ جب اس میں آگ دہکا دی گئی اور وہ بالکل سرخ ہو گئی تو انہوں نے تانبا جو ہے وہ پگھلایا ذوالقرنین نے اور ان پر ڈال دیا۔ پھر ان کو بتایا کہ اب جو ہے یہ یاجوج و ماجوج جو ہیں اس پر چڑھ نہیں سکیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکیں گے، کہ تم لوگ جو ہیں وہ محفوظ ہو گئے ہو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ لوگ جو ہے اسی طرح سے سورہ انبیاء میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وہ وعدہ برحق ہے، وہ پورا ہونے کا وقت جو ہے وہ جب قریب آ لگے گا اس وقت یہ لوگ جو ہیں وہ نکل آئیں گے۔ تو یہ یاجوج و ماجوج جب دیوار ان پر بنا دی گئی اور اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو یہ ہر روز جو ہے ان کا سردار ان کو لے کر دیوار میں سوراخ جو ہے وہ کروانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ ہر روز وہ اس کے اندر جو ہے سوراخ کرتے تھے، اور جب رات کا ٹائم ہوتا تو سردار کہتا ہے کہ ہم کل دوبارہ جو ہے یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو جب اگلے دن آتے تو وہ سوراخ جو ہے وہ بند ہو چکا ہوتا تھا اور دیوار پہلے سے مضبوط ہو چکی ہوتی تھی، اور یہ اتنے عرصے سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جب ان کا سردار کہے گا کہ آج ہم انشاءاللہ اس میں سوراخ جو ہے وہ کر کے رہیں گے، تو اس دن جو ہے وہ دیوار میں سوراخ جو ہے وہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور دیوار میں سوراخ ہو جائے گا۔ جب سوراخ ہو جائے گا تو سورہ انبیاء میں اس کا ذکر ہے کہ جب یاجوج و ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وہ وعدہ برحق ہے جو کہ پورا ہونے کا وقت جب قریب آ لگے گا تو وہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے ان کا ظہور ہے دجال کے بعد کا ہے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آ جائیں گے تو یہ لوگ جو ہے بلندی سے اتریں گے اور زمین کے اندر جو ہے وہ ہر چیز جو ہے، جو انسان ان کو ملیں گے ان کو کھا جائیں گے، اور جو چیز فصلیں ہوں گی ان کو تخت و تراش کر دیں گے، ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، کھا کے ختم کر دیں گے۔ زمین کے اندر کوئی چیز نہیں بچے گی، اور پانی جو ہے جتنا ہوگا بحر تبریہ کا سارا پانی ایک ہی گروہ پی جائے گا، اور جب دوسرا گروہ آئے گا تو وہ اس طرح سے دیکھے گا اور کہے گا کہ جیسے کہ یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ تو یہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ آپس میں بھی بعد میں فساد کریں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حکم دے گا کہ جو مومنین ہیں ان کو لے کر آپ کوہ طور پر چلے جائیں، تو وہ کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ ان کے نکلنے سے پہلے، یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے وہ کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور یہ زمین کے اندر ہر چیز کو کھا جائیں گے، جتنے بھی انسان ملیں گے ان سب کو کھا کر ختم کر دیں گے، اور جتنی چیزیں ہوں گی سب کو ختم کر دیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مومنین کے ساتھ وہاں محصور ہو کر رہ جائیں گے، اور وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ تنگی کا زمانہ وہاں کاٹ رہے ہوں گے۔ تو پھر ایک دن وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ ان میں کوئی ایسی بیماری بھیج دے جس سے یہ لوگ جو ہیں وہ مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، اور زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی وجہ سے زمین کے اندر بدبو پھیل جائے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک پرندے بھیجے گا جو اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گے، اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا، اور زمین جو ہے ان کی لاشوں سے پاک ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، اور پھر زمین جو ہے وہ دھل کر صاف ستھری ہو جائے گی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اتریں گے پہاڑ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور زمین میں برکتیں جو ہیں وہ واپس لوٹ آئیں گی، اور سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا
کہ ایک قبیلے کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، اور اس کے چھلکے میں پورا قبیلہ جو ہے اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکے گا۔ اور اسی طرح سے بھینس کا دودھ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ایک قبیلہ جو ہے وہ پیٹ بھر کر پی لے گا۔ تو یہ زمانہ اس وقت تک جاری رہے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور یہ یاجوج و ماجوج جو ہے یہ قیامت کی آخری نشانی ہے۔ جب یہ آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے اس میں اتنا ہی وقت لگے گا جیسے کہ کوئی حاملہ عورت ہو اور وہ آخری ٹائم پہ ہو، تو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس دن جو ہے وہ بچہ پیدا کرے گی۔ تو اسی طرح سے اس کے بعد یہ معلوم نہیں ہوگا کہ کس دن جو ہے وہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن یہ یاجوج و ماجوج جو ہے اس قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اتریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین میں برکتیں واپس لوٹ آئیں گی۔ آپ زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے، اور یہاں شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پئیں گے، اور کہیں لڑائی اور فساد نہیں ہوگا، اور کہیں گھوڑوں کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ بیل کی قیمت اس وقت بہت زیادہ ہو جائے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت دوبارہ سے کھیتی باڑی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک قبیلے کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، اور اسی طرح سے بھینس اتنا دودھ دے گی کہ ایک قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو شیر اور جو ہیں وہ انسانوں کے درمیان اس طرح سے پھریں گے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لڑکے ان کے ساتھ کھیلیں گے۔ اور اسی طرح جو زہریلے جانور ہیں ان کا زہر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، اور یہاں تک کہ کوئی چھوٹا بچہ جو ہے سانپ کے منہ میں انگلی ڈالے گا تو وہ اس کو کاٹے گا نہیں، وہ اس کو زہر جو ہے وہ نہیں پہنچائے گا۔ تو ہر طرف امن و امان ہوگا، خوشحالی ہوگی، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اللہ کا حکم ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی حاملہ عورت ہو تو اس کا آخری ٹائم ہو، تو اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دن میں بچہ پیدا کرے گی یا رات میں۔ تو جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ بچہ پیدا کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب اللہ کا حکم ہوگا اس وقت قیامت آ جائے گی۔ تو یہ یاجوج و ماجوج جو ہے یہ آخری نشانی ہے قیامت، قرب قیامت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین کو جو ہے دھنسا دیا جائے گا، اور قیامت جو ہے وہ برپا ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔